बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक झटके से गाड़ी रुकी तो बहुत से मुसाफिर अपनी जगह पर उछल पड़े। नींद में झूलते लोग एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठे। बुजुर्ग हजरात तो ऊंची आवाज में कलमा पढ़ने लगे। सुंदरी गांव के लोग उतर जाएं, उनका स्टॉप आ चुका है, कंडक्टर ने बा आवाज बुलंद कहा। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे अलावा गाड़ी से कोई भी ना उतरा। कितनी अजीब बात है कि इस गाड़ी में इस गांव का एक ही मुसाफिर था और वो मैं था। गाड़ी से नीचे उतरते हुए मैंने सोचा। एक लम्हे में गाड़ी आगे बढ़ गई और मैं गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। शहर से बाहर निकलते ही गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी मंजिल पर बहुत देर से पहुंचा। शाम तक मैं पहुंच जाता, लेकिन उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। काले स्याह बादल शाम से छाए हुए थे। बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ था। रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जेब से फोन निकाला और उसकी लाइट की मदद से रास्ते पर चलने लगा। ये मेरा गांव था, लेकिन यहां पर मैंने बहुत कम वक्त गुजारा था। हम तीनों भाई बहुत छोटे थे जब अब्बा यहां से शहर शिफ्ट हो गए थे। हम सिर्फ छुट्टियों में ही गांव आते थे। गांव में दादा दादी, दो फुप्पो और ताया जान रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में हम बहुत शौक से गांव आया करते थे। बचपन के दिन थे, इसलिए कोई फिक्र न थी। दादा अब्बू और दादी अम्मा तो हमारे इंतजार में होते थे। लेकिन जब से उन दोनों की वफात हुई थी, गांव आना बहुत कम हो गया था। तालीम के सिलसिले में हम भी ज्यादा मसरूफ हो गए थे, जिसकी वजह से अम्मी और अब्बा के लिए भी हमें अकेले छोड़ना मुमकिन न था। ताया जान की सेहत खराब थी, इसलिए अब्बा अम्मा सुहेब और जुहेब के साथ गांव आ गए थे। मेरे फाइनल एग्जाम हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरा आना मुमकिन न था। एक हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो अम्मा अब्बा ने फोन पर बहुत इसरार किया कि मैं भी गांव आ जाऊं। ताया जान बहुत याद करते हैं। मैं आज़ादी के दिन एंजॉय करना चाहता था और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहता था। अम्मा अब्बा के इसरार और ताया की खराबी सेहत का सुनकर मुझे आना पड़ा। जोएब को फोन पर मैंने आगाह कर दिया था कि शाम के बाद मैं किसी वक्त भी गांव पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे यहां पर कोई दिखाई न दे रहा था। यहां पर फोन के सिग्नल भी नहीं थे। आगे बढ़ते हुए मैं मुसलसल फोन कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। सड़क से गांव काफी फासले पर था। रास्ते में बहुत सी जमीनें और कुएं भी आते थे। मैं बचपन के गुजरे हुए वाकयात याद करता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा था। हवा की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। पत्तों की सरसराहट से खौफ महसूस हो रहा था। उस वक्त हर तरफ खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। कभी कभी झींगड़ के बोलने या किसी जंगली जानवर के बोलने की आवाज सुनाई देती थी। अचानक ही मुझे महसूस हुआ यहां आसपास कोई मौजूद है और वो बातें भी कर रहा है। शायद एक से ज्यादा अफराद हैं। एकदम से मैं रुक गया और गौर से सुनने लगा। बातों की आवाज किस तरफ से आ रही है। मोबाइल फोन की लाइट चारों अतराफ में घुमाते हुए मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई दिखाई न दिया। अपना वहम समझते हुए मैं आगे बढ़ गया। थोड़ा सा फासला तय किया तो फिर बातों की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार आवाज बहुत वाज़ेह थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं रुक गया और अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा आवाज किस तरफ से आ रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ न आ रही थी कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है। शायद खेतों में काम करने वाले लोग हैं। मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। मेरा ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। इसका इल्म मुझे बाद में हुआ। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कोई भी खौफ महसूस नहीं कर रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि यहां बचपन में हम घूमते रहे थे। मुझे जुहैब पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे कॉल करके बताया भी था। उसे मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं था। रात के इस पहर में बिल्कुल अकेला था। घर पहुंचकर सबसे पहले तो जुहैब की क्लास लूंगा। वो इस कदर लापरवाह और बेहिस तो न था। आज पता नहीं उसे क्या हो गया है। दिल ही दिल में जुहैब के बारे में सोचते हुए कब्रिस्तान के करीब आ गया।
قبرستان پر ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پر رک کر فاتحہ پڑھنے کی بجائے میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ قبرستان سے آگے ڈھلوانی راستہ تھا۔ ڈھلوان سے نیچے اترتے ہوئے میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک بڑے سے درخت کے نیچے 4 لڑکیاں سج دھج کر کھڑی تھیں۔ ان کی تیاری دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی شادی میں شرکت کر کے واپس آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں۔ ان کے پاس روشنی کا انتظام بھی تھا، اس لیے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی مجھے ان کے زرق برق کا لباس دکھائی دے رہا تھا۔ اس ویران راستے پر تنہا جوان لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ گاؤں میں اس وقت لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، گاؤں کے لوگ تو بہت جلدی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ڈھلوانی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے میں ان لڑکیوں کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں، میری طرف بالکل بھی متوجہ نہ تھی۔ اگر ان کے ساتھ کوئی مرد ہوتا تو میرے لیے آسانی ہو جاتی، میں ان کے ہمراہ اپنا باقی سفر طے کر لیتا۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنا مناسب نہ تھا، اس لیے میں ان کے قریب سے خاموشی سے گزر گیا۔ جب میں ان کے قریب آیا تو وہ بھی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ شاید رات کے اس پہر مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہو رہی تھیں۔ ان کی طرف دیکھے بغیر میں آگے بڑھ گیا۔ جس راستے پر میں آگے بڑھ رہا تھا، اس راستے کی مخالف سمت پر کوئی شخص روشنی کا دیا یا موم بتی ہاتھ میں پکڑے میری طرف آ رہا تھا۔ شاید مجھے کوئی ریسیو کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے لینے کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کو لینے کے لیے آ رہے ہوں۔ گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا، مجھے تو اپنی نگاہوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے جلدی سے پورے کا پورا پیچھے کی طرف مڑ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ چند لمحے پہلے جس درخت کے نیچے خوبصورت لباس میں لڑکیاں کھڑی تھیں، اب وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چند لمحوں میں وہ لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، لڑکیاں درخت کے نیچے کھڑی تھیں۔ میں نے خود کو یقین دلایا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے دوبارہ اسی راستے پر آگے بڑھنا شروع کیا تو ایک اور حیرت انگیز واقعہ دیکھا۔ لالٹین یا دیا پکڑے ہوئے ایک شخص میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے، اس سے پہلے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب پہنچ جاتے اور ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتے۔ وہ شخص مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسا حیرت انگیز منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گردن گھما کر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ وہ شخص کہاں چلا گیا ہے، لیکن بے سدھ اس ویران سنسان راستے پر مجھے اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اب تو مجھے اس راستے پر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، اس سے آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا نے اب آندھی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہوا کے زور سے ایک قدم بھی آگے بڑھانا مشکل تھا۔ مجھے اپنے گاؤں میں جانے کی بجائے کسی قریبی گاؤں میں جانا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کچے راستے پر آگے بڑھنے کی بجائے میں نے دائیں طرف جانے والے راستے پر دیکھا۔ یہ راستہ افتخار کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ افتخار میرے بچپن کا دوست اور دور پار کا رشتہ دار بھی ہے۔ بچپن میں جب بھی گاؤں آتا تھا، دن میں ایک بار افتخار کے گھر ضرور جاتا تھا۔ وہ بھی دن میں ایک بار ضرور ملنے آتا تھا۔ اس وقت اس کے گھر چلا جاتا ہوں اور صبح اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس راستے پر جانا میرے لیے مفید ہے یا نہیں۔ اللہ کا نام لے کر تیز تیز قدم سے چلنے لگا۔ تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگا تو اپنا سانس بحال کرنے کے لیے ایک جگہ پر رک گیا۔ لمبے لمبے سانس لے کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک سے مجھے ایک زوردار دھکا لگا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم آگے جا کر گر گیا۔ میرا بیگ کندھے سے اتر کر کہیں دور جا گرا تھا۔ فون بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔
میں نے خود کو زمین سے اٹھایا تو اندھیرے کے ایک سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پتھریلی زمین پر گرنے کی وجہ سے سارا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی تیز ہوا جسم سے ٹکراتی تو زخموں سے ٹیسے اٹھنے لگیں۔ کوہنی کے بل زمین پر بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے فون کو تلاش کرنے لگا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد بھی نہ فون ملا اور نہ بیگ۔ افتخار کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں گا، وہ خود ہی صبح سویرے آ کر یہاں سے میرا فون اور بیگ تلاش کر لے گا۔ اس وقت مجھے خیر و عافیت کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہیے۔ بارش کسی وقت بھی برسنا شروع ہو سکتی ہے، اس لیے بیگ اور فون کو چھوڑ کر میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ لیکن اس وقت مجھے خوف کا شدید جھٹکا لگا اور مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوں۔ اندھیرے میں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت میں بالکل کسی میدانی علاقے میں موجود ہوں، جبکہ افتخار کے گھر جانے کا راستہ بہت پتھریلا اور اترائی میں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں 4-5 سال کے بعد گاؤں آیا تھا اور یہاں پر سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ اندھیرے میں ہی ایک سمت کا تعین کر کے میں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ ہوا کا زور کم ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی پھوار پڑنا شروع ہو گئی۔ اس وقت سردیوں کا اختتام ہو رہا تھا، لیکن ٹھنڈی ہوا اور بارش کی وجہ سے موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور سردی کی وجہ سے میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے مجھے بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر چل کر میں گاؤں جا سکتا ہوں یا افتخار کے گھر پہنچ سکتا ہوں۔ مجھے اس وقت بالکل علم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا تھا۔ سستی سے قدم اٹھاتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ نامعلوم منزل کی طرف سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت دیر تک چلنے کی وجہ سے میں تھک چکا تھا۔ بارش کی ہلکی پھوار اب تیز بارش میں تبدیل ہو رہی تھی۔ بارش میں چلنے کی وجہ سے سارے کپڑے پہلے ہی بھیگ چکے تھے۔ بارش تیز ہوئی تو پھر ایک قدم بھی اٹھانا ممکن نہ رہا تھا۔ میں بارش سے بچنا چاہتا تھا، لیکن تیز بارش اور ہوا میرے بدن سے یوں ٹکراتی تھی جیسے میری ہڈیاں توڑ کر میرے اندر داخل ہو جائیں گی۔ یخ بستہ ہوائیں ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس ویران اور میدانی علاقے میں کسی درخت کے نیچے ہی پناہ مل سکتی تھی۔ درخت اس راستے پر کہاں پر ہوگا؟ مجھے اس کا علم نہ تھا۔ اچانک ہی گرجدار آواز سے آسمانی بجلی چمکی۔ بجلی کی آواز کی گونج سے میرا دل دہل گیا اور میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چند لمحوں بعد ہی ایک درخت کے نیچے پناہ لے چکا تھا۔ بجلی کے چمکنے پر مجھے اپنے قریب ہی ایک درخت دکھائی دیا تو میں نے اس کے نیچے پناہ لی۔ اس وقت بارش سے بچنے کے لیے اس درخت سے بہترین جگہ کوئی نہیں تھی۔ یہ ایک گھنا درخت تھا جس کے نیچے اب کھڑے ہو کر میں بارش سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ وقتی طور پر بارش سے بچنے کی جگہ مل گئی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا سے کیسے بچا جا سکتا تھا؟ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میں اندھیرے میں ہی چاروں طرف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی ایسا راستہ نظر آ جائے جس پر چل کر میں اپنے گاؤں پہنچ سکوں۔ بارش میں تو میرا فون بھی خراب ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گم ہو جانے والے فون کے بارے میں سوچا۔ بارش کی شدت میں بہت تیزی آ چکی تھی۔ اب اس گھنے درخت کے نیچے بھی بارش پہنچ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، خود کو کیسے بچاؤں۔ اس طوفانی رات میں راستہ بھٹک چکا تھا۔ 1 گھنٹے تک مسلسل طوفانی بارش برستی رہی اور میں درخت کے نیچے بھیگتا رہا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ جلد سے جلد بارش رک جائے اور میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ درخت کے نیچے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بچپن کی سنی ہوئی بہت سی کہانیاں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ دادی اماں اکثر شام کے بعد درخت کے قریب جانے سے منع کرتی تھیں۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ شام کے بعد درخت کے نیچے یا پاس جا کر کھڑے ہونے سے جنات متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت بحالت مجبوری درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ سردی اور خوف کے ساتھ میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بارش کے رکنے کی دعا کر رہا تھا جب اچانک ہی درخت پر مجھے کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ درخت بہت پرانا اور بڑا تھا۔ آہستہ آہستہ
اس کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا درخت روشن ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بجلی کے بہت سے بلب روشن ہو چکے ہیں۔ تیز روشنی کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ جب تیز روشنی میں میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ایک دل دہلا دینے والا خوفناک منظر میرا منتظر تھا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے عجیب و غریب شکلیں لٹک رہی تھیں۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ صرف سر لٹک رہے تھے، دھڑ ساتھ نہیں تھے۔ سب کی گردن سے نیچے باقی جسم نہیں تھا۔ کٹی ہوئی گردنوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ خون درخت کے نیچے گیلی مٹی پر گرتا اور بارش کے پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا خوفناک منظر اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اس درخت کے نیچے سے بھاگ کر جانا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم مٹی کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ بارش کے رکتے ہی میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میں جلد سے جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتا تھا۔ درخت کے نیچے کھڑا رہنا بھی محفوظ نہ تھا۔ بارش کی وجہ سے کھیتوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ میرے کپڑے اور جوتے گندے ہو چکے تھے۔ بارش رک چکی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا ابھی بھی چل رہی تھی۔ کیچڑ والی زمین پر قدم اٹھانا بہت مشکل تھا۔ بار بار پاؤں پھسل جاتا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتا۔ زمین پر گر جاتا اور پھر ہمت کر کے خود کھڑا ہوتا۔ لباس گیلی مٹی سے شدید خراب ہو چکا تھا، لیکن میں کسی جگہ پر رک نہیں سکتا تھا۔ اس علاقے کی ماورائی مخلوق کو میرے تنہا ہونے کا علم ہو چکا تھا اور وہ مجھے تنگ بھی کر رہے تھے۔ میں کسی بھی آبادی کے قریب پہنچنا چاہتا تھا تاکہ کسی سے مدد لے سکوں۔ راستے میں پھسلن بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی منزل کا بھی علم نہ تھا۔ میں کس طرف جا رہا ہوں؟ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا کہ کوئی جنگلی جانور مجھ پر حملہ کر دیتا تو میں اپنا بچاؤ بھی کر سکتا تھا۔ جنگلی جانوروں کا مجھے اس وقت خوف نہیں تھا، کیونکہ بارش میں جانور بھی کسی محفوظ مقام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ غیر مرئی مخلوق جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ ان سے کیسے بچا جا سکتا تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ میں کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤں۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی آبادی والا علاقہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آبادی والے علاقے میں روشنیاں دور سے ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن حد نگاہ تک صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی سی ندی نے میرا راستہ روک دیا تھا۔ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ ندی کے کنارے پر بیٹھ کر میں نے لباس اور شوز جو کہ مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے انہیں دھویا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے خون ہتھیلیوں میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس ندی کے اوپر پل بھی بنا ہے یا نہیں۔ میں ندی کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ابھی تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے ندی کے اوپر پل بنا ہوا دکھائی دیا۔ پل دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ ممکن ہے اس کے دوسری طرف کوئی گاؤں آباد ہو۔ ندی بہت چوڑی نہ تھی، اس لیے پل بہت چھوٹا سا تھا۔ پل کے اوپر سے گزر کر میں ندی کی دوسری طرف آ گیا۔ لباس سے کیچڑ صاف ہوا تو میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب مجھے چلنے میں بھی آسانی ہو رہی تھی۔ جب کچھ اور آگے بڑھا تو گیلی مٹی کی وجہ سے شوز اور لباس دوبارہ گندا ہو گیا، لیکن میں ہر چیز سے بے نیاز آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر مجھے روشنی دکھائی دی تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ اس ویران اور سنسان علاقے میں روشنی دکھائی دینے کا مطلب تھا آبادی۔ یقیناً یہ روشنیاں کسی گاؤں کی ہوں گی۔ گاؤں کے لوگ اپنے ارد گرد دوسرے گاؤں کے لوگوں کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ صبح میں اپنے گاؤں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اس گاؤں کے لوگ میرے دادا اور تایا کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ اب تو میرے ناتواں وجود میں بھی طاقت آ چکی تھی اور میں تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میں کسی بھی قسم کے حادثے سے بچ گیا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ اب کون سا انہونا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ روشنیوں کی طرف بڑھتے ہوئے میرے تیز تیز قدم اب تھکنے لگے تھے۔ یہ گاؤں خدا جانے اور کتنا دور ہے۔ رک کر سانس لیتے ہوئے میں نے سوچا، میں ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا، اس لیے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔
चलते हुए ना जाने कितनी देर हो चुकी थी, लेकिन मैं अब भी उन रोशनियों से फासले पर था। जब मैं उन रोशनियों के करीब पहुंचा तो मुझे ढोलक और गानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर शादी हो रही है। ढोलक बजाकर गाने गाए जा रहे हैं। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ही न रही कि ये कोई गांव नहीं बल्कि एक बड़ा सा घर है। इस घर की पिछली तरफ सिर्फ दरख्तों की बहुतात थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि इस वीरान जगह पर कोई कैसे रह सकता है। घर को मुकम्मल तौर पर सजाया हुआ था। यही रोशनियां मुझे उस तरफ खींच कर लाई थी। मैं उस वक्त परेशानी के आलम में खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। घर का गेट काफी बड़ा था। गेट के बाहर एक कुर्सी भी पड़ी हुई थी। मैं उस पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। घर के अंदर जाना मुनासिब है भी या नहीं। मुझे अंदेशा था कि ये लोग मुझे कोई चोर समझकर धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। शादी वाले घर में किसी अजनबी को देखकर खानदान के सारे अफराद ही चौकन्ना हो जाते हैं। खामोशी से कुर्सी पर बैठकर मैं और हालात का जायजा लेने लगा। थकावट की वजह से मेरा बदन बहुत दुख रहा था। कुर्सी पर बैठा तो सुकून महसूस होने लगा। करीब था कि मैं सो जाता। अचानक ही एक शख्स घर से बाहर निकला। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उस शख्स ने हैरान होकर मुझसे पूछा। अंदर आ जाओ, मुझे लगता है तुम भूखे भी हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस शख्स ने इंतहाई मोहब्बत से कहा। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता हो। उसके चेहरे की आंखें बहुत बड़ी और अजीब थीं। उठो और अंदर चलो, तुम्हें कुछ खाने के लिए देते हैं। शादी वाला घर है, खाने पीने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। वो शख्स मुझसे यूं मुखातिब था जैसे बरसों से मुझे जानता हो। ना चाहते हुए भी उस शख्स के पीछे गेट से अंदर दाखिल हो गया। बारिश की वजह से सहन बहुत गीला था। कमरों की लाइट्स जल रही थी। सहन में कोई भी मौजूद न था। अलबत्ता कमरों में बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे। आज बारिश बहुत ज्यादा बरसी है, जिसकी वजह से शादी का फंक्शन अंदर कमरे में ही करना पड़ा। मुझसे आगे चलते हुए उस शख्स ने कहा, यह घर नहीं, कोई बहुत बड़ी हवेली थी। एक तरतीब से बहुत ज्यादा कमरे बने हुए थे। कमरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उस शख्स के पीछे चलते हुए मैं एक बड़े हाल नुमा कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे में बहुत से मेहमान बैठे हुए थे। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब बातें करने में मसरूफ थे। और हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए सब लोग हमारी तरफ मतवज्जे हो गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सबको अपनी तरफ मतवज्जे देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अजीब बात थी जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा भी कर रही थी। यहाँ पर मौजूद सब लोगों के चेहरे बहुत बड़े बड़े और आंखें भी बहुत बड़ी थी। बाहर मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन कमरे के अंदर दर्जा हरारत बहुत बेहतर था। बाहर वाली सर्दी का शायबा तक न था। कमरे में आकर सर्दी से कांपते हुए बदन को सुकून आ गया था। सुरेश, ये कौन है? इसे यहाँ क्यों लाए हो? मेहमानों में मौजूद एक आदमी ने मेरे साथ वाले से पूछा, जो मुझे इस कमरे में लेकर आया था। ये मुसाफिर है और रास्ता भटक चुका है, सुरेश ने कहा। अच्छा अच्छा, मेहमान को एक आरामदेह कमरे में ले जाओ। इनका लिबास भी बहुत खराब हो चुका है, नया लिबास भी दो, उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साफ सुथरा लिबास देता हूं, सुरेश ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसी कमरे के साथ एक और कमरा था। सुरेश के पीछे चलते हुए मैं दूसरे कमरे में आ गया। ये कमरा बहुत खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ था। जंगल बयाबान में ऐसा खूबसूरत फर्नीचर देखकर मुझे हैरत हुई थी। तुम्हारे सारे कपड़े मिट्टी से भरे हुए हैं, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लिबास लेकर आता हूं, सुरेश ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। कमरे के कोने में टॉयलेट का दरवाजा नजर आ रहा था। कीचड़ से भरे हुए जूते उतार कर मैंने हाथ में पकड़ लिए। कमरे का फर्श बहुत साफ सुथरा था। मैं उसे गंदा नहीं करना चाहता था। अभी मैं शूज साफ कर रहा था कि सुरेश कपड़े लेकर आ गया। ये एक सादा सी शलवार कुर्ती थी। हैरत की बात तो ये थी कि ये सूट बिल्कुल मेरे साइज का था। नहाने के बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। बिस्तर पर बैठते ही मुझे भूख भी सताने लगी थी। माफ करना, मुझे देर हो गई।
کمرے کا دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے سریش نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کھانا اس نے میرے سامنے رکھا تو اس کی خوشبو نے میری بھوک مزید بڑھا دی۔ کھانا دیکھنے کے بعد مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جلدی سے کھانے لگا۔ مجھے تیزی سے کھاتا دیکھ کر سریش مسکرانے لگا۔ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو اپنی بھوک برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، سریش نے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پچھلے 3-4 گھنٹے سے مسلسل پیدل چلنا پڑ رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو چکا تھا اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے میں بہت بار زمین پر گرا بھی ہوں۔ میں نے گھر سے کھانا بھی نہ کھایا تھا، یہی سوچا تھا کہ سب کے ساتھ اکٹھے ہی کھاؤں گا۔ یونیورسٹی سے گھر آ کر اگر کھانا کھانے لگ جاتا تو بس چھوٹ جاتی، اس لیے اب بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ صبح ناشتے میں بھی صرف بریڈ سلائس ہی کھائے تھے۔ سریش کے مسکرانے پر میں نے اسے وضاحت سے بتایا، کھانا کھانے کے بعد آپ آرام کریں۔ اس کمرے میں آپ کو اسی لیے ٹھہرایا ہے تاکہ آپ شور کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ ہمارے سردار کے بیٹے کی شادی ہے، گھر میں بہت مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے بہت سے کام ہیں۔ آپ آرام کریں، صبح آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا، سریش نے کہا اور کھانے کے برتن اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی تھی۔ شاید یہ سب تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا، ورنہ رات کو جلدی سونے کا عادی نہ تھا۔ اب تو شاید رات بھی ختم ہونے والی ہے۔ بستر بہت پرسکون اور آرام دہ تھا۔ نرم بستر پر لیٹتے ہی نیند غالب آ گئی تھی۔ ایسی پرسکون نیند آج سے پہلے مجھے کبھی نہ آئی تھی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ مجھے ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ پوری حویلی سنسان اور خاموش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرے علاوہ یہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو تو یہاں پر بہت رونق تھی اور بہت سے لوگ موجود تھے۔ مختلف کمروں سے گزر کر میں باہر صحن میں آ گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس وقت بھی رات تھی جب میں سویا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق سحری کا وقت تھا، کیونکہ میں رات کے 10 بجے گاؤں کے اسٹاپ پر اترا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے شاید میری آنکھ نہیں کھلی اور انہوں نے بھی مجھے مہمان سمجھ کر نہ جگایا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی دیر تک سو رہا ہوں۔ اس وقت گھر بالکل خالی اور ویران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے یہ اتنا بڑا گھر خالی کیسے ہو گیا، اور جو مہمان رات کو یہاں موجود تھے وہ کہاں چلے گئے؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں نے سوچا، اور گھر سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جس راستے دروازے سے میں اس گھر میں داخل ہوا تھا وہ اب دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ادھر ادھر گھومتا رہا اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بے سود۔ تھک ہار کر میں صحن میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس قید سے باہر نکلنے کا مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی ڈھول پیٹنے کی اونچی اونچی آواز سنائی دینے لگی۔ لوگوں کی باتوں کی آواز، ہنسنے اور گانے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے والا گیٹ کھلا اور بہت سی خواتین اور بچے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ بالکل میرے سامنے گیٹ موجود تھا اور مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں آنکھیں مل مل کر دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑا آہنی گیٹ لگا ہوا تھا۔ بارات واپس آ گئی تھی۔ بارات کے ساتھ واپس آنے والے لوگوں کو دیکھ کر ہی مجھے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ یہ سب لوگ بارات کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں خاموشی تھی۔ سب لوگ مجھے بہت حیران نظروں سے دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ میں سریش کو تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان سب سے مختلف ہوں، اس لیے سب لوگ مجھے حیران نظروں سے دیکھتے ہیں۔ نہ جانے سریش کہاں رہ گیا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ یہاں کا شور ہنگامہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ سورج نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ارے بیٹا، تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ ایک بزرگ عورت جو کہ لاٹھی پکڑ کر چل رہی تھی
मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी। उस बुजुर्ग औरत की आंखों से अजीब सी रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं ज्यादा देर तक उसके चेहरे की तरफ ना देख सका और निगाहें झुका ली। मैं घर में अकेला था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सब लोग कहाँ चले गए हैं और मैं सुरेश को तलाश कर रहा हूं। मैंने जल्दी से जवाब दिया, तुम परेशान मत हो, सुरेश अभी मसरूफ होगा। उसे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से अंदाजा होगा। वो लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उसे भूलने की आदत है। बूढ़ी औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और आगे बढ़ गई। ये हाथ है या कोई 2 मन वजनी पत्थर। उसके हाथ के वजन से मैं एक तरफ ढलक गया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा कंधा मेरे साथ से अलग हो गया हो। एक लम्हे के लिए तो मेरा सांस रुक गया था। हाथ इतना वजनी था कि किसी वजनी पत्थर का गुमान हो रहा था। बेटा, तुम यहां क्यों खड़े हो? अंदर चलकर बैठ जाओ, एक औरत ने मेरे करीब आकर बोला। मैं सुरेश को तलाश कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा दे रहा। मैंने जवाब देते हुए चारों तरफ निगाह घुमाकर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां पर खड़े खड़े थक जाओगे और तुमसे खुद आकर मिल लेगा, उस औरत ने खुशदिली से कहा। जी बेहतर, मैं कमरे में ही चला जाता हूं, मैंने जवाब दिया और कमरे की तरफ मुड़ गया। अभी 2 कदम ही चला था कि एक जोरदार झटका लगा। मैं जमीन बोस हो गया। मेरा पांव किसी चीज से टकरा गया था और मैं अपना वजन बरकरार न रख सका। मुझे गिरता देखकर 2-3 मर्द हजरात जल्दी से आगे बढ़े और सहारा देकर मुझे खड़ा कर दिया। पांव के साथ टकराने वाली चीज किसी तेजधार आले की तरह थी। पांव में से खून बहने लगा था। इसे जल्दी से कमरे में पहुंचा दो, उस औरत ने कहा। मुझे सहारा देकर उठाने वाले 2 आदमी मुझे कमरे में लेके आए। एक कुर्सी पर बिठाकर उन्होंने मेरा पांव धोया और जख्म पर दवाई लगाने के बाद उस पर पट्टी बांध दी। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ सुरेश का इंतजार था। मैं यहां से जाना चाह रहा था, लेकिन सुरेश न जाने कहां चला गया था। क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट क्यों लग गई है? अचानक ही सुरेश कमरे में दाखिल हुआ और ऊंची आवाज में पूछने लगा। पता नहीं कैसे मेरा पांव फिसला और मैं गिर गया। मैंने आहिस्ता सी आवाज से कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। सुरेश ने तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, मुझे ये तो बताओ कि मैं कितनी देर तक सोता रहा हूं? उसकी तसल्ली नजरअंदाज करते हुए मैंने जल्दी से पूछा। तुम बहुत देर तक सोते रहे हो, रात को देर से सोए थे, इसलिए मैंने सुबह तुम्हें जगाना मुनासिब न समझा। दिन को जब मैं कमरे में आया तब भी तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें यूं ही सोता छोड़कर हम सब बारात के साथ चले गए। सुरेश ने मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी देर तक सोता रहा हूं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे कभी भी इतना सोने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे वक्त पर जागने की आदत है, लेकिन यहां पर ना जाने मुझे क्या हो गया था, इतनी देर तक सोता रहा। सुरेश की बात सुनकर मैंने हैरत का इजहार किया और जवाब दिया। तुम मुसलसल पैदल चलने की वजह से थक चुके थे। तुम्हारा जिस्म शदीद थकावट का शिकार था, इसलिए तुम बेखबर होकर सोते रहे। अच्छी बात है, तुम देर तक सोते रहे हो। एक मुकम्मल नींद लेने से इंसान बेहतर हो जाता है, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कामों में मसरूफ था तो मुझे पता चला कि तुम्हारा पांव जख्मी हो गया है, तो मुझे आना पड़ा। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। तुमने कल रात को खाया था, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया। कुर्सी से उठते हुए सुरेश ने कहा। मुझे उस वक्त भूख तो महसूस हो रही थी, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। मेरे वालिदैन बहुत परेशान होंगे। सूरज की तरफ देखते हुए मैंने कहा, हाँ तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें घर पहुंचाने के बारे में भी सोचते हैं। सुरेश ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही एक शख्स ने आकर वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि वो घर के पिछले हिस्से की तरफ चलें, वहां पर खाना लगा दिया गया है। उस कमरे में मौजूद तमाम मर्द और औरतें कमरे से बाहर चले गईं और मैं कमरे में अकेला रह गया। मुझे बहुत हैरत हो रही थी। एक तरफ तो सब मेरी मेहमान नवाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ किसी ने मुझे खाने पर मदऊ न किया।
مجھے اس وقت بھوک ستا رہی تھی، لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ سورج میرے لیے کھانا لے کر آیا اور سامنے رکھ دیا۔ تم نے یہ تکلف کیوں کیا؟ میں سب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتا، میں نے اس سے شکوہ کیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تم نہیں کھاتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ہر طرح کا کھانا کھا لیتا ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت زیادہ تکلف کیا ہے۔ تم کچھ بھی کھانے کے لیے میرے سامنے رکھ دیتے، میں کھا لیتا، بلکہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم میرے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، میں باقی مہمانوں کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتا۔ شرمندہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ وہ کاموں میں مصروف تھا، لیکن میرے لیے اسے مصروفیات ترک کرنا پڑی تھی۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تم شرمندہ ہونا چھوڑو اور آرام سے پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں جلدی جلدی کھانے لگا۔ اندر کمرے میں بیٹھنے کی بجائے باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ میرے ذہن میں تجسس جنم لے رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ میں سب مہمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کمرے کے باہر نکلا اور گھر کی پچھلی طرف جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگا۔ ایک بچہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے چلتا ہوا میں بھی اس طرف گیا جہاں پر سب مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ سب مہمانوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ ایسا خوفناک منظر اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سب مہمان زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر مٹی سے بچنے کے لیے دریاں بچھائی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب نہ تھا۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی ابھی تک زمین پر بیٹھ کر کھانے کا رواج تھا۔ سب سے عجیب اور حیران کن بات ان کا کھانا تھا۔ کھانا نہیں، وہ تو گوشت چیڑ پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ سب مہمانوں کے سامنے کھال اترے جانور پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں اور دانتوں سے سب چیڑ پھاڑ کر کچا گوشت کھا رہے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا خوفناک منظر دیکھنے کے بعد میرا اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر میں ارد گرد سے بے خبر ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں موجود تھا جس کمرے میں رات کو سویا تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ سب واقعات مجھے یاد آنے لگے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہاں پر موجود سب لوگوں کے چہرے عجیب کیوں ہیں، ان کی بڑی بڑی آنکھیں بات کرتے وقت رک کیوں جاتی ہیں۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ میں انہیں بھی اپنی طرح کا انسان سمجھ رہا تھا، لیکن یہ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ مخلوق جنات تھے جو مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جنات کی قید میں تھا۔ ہم یہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ جنات انسانوں کے اصلی دشمن ہیں۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں ان کی قید سے زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب سریش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شکر ہے اس وقت تک تمہیں ہوش آ گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسی کمرے میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھاؤ، پھر تم اٹھ کر کمرے سے باہر کیوں آ گئے؟ سریش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مجھ سے کہا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہم نے تمہیں قید نہیں کیا، تم خود ہمارے دروازے تک آئے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پر اسرار تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرے والدین بہت پریشان ہوں گے، میں 2 دن سے لاپتہ ہوں۔ اس کی پر اسرار مسکراہٹ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے منت بھرے لہجے سے کہا، تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں قید نہیں کرنے والے، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، تم اس وقت جنات کی بستی میں موجود ہو، تم ہمارے مہمان ہو، اور ہماری کوشش ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ میں راستہ بھٹک گیا تھا، میں یہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ میں جنات کی بستی میں پہنچ آیا ہوں۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، طوفانی موسم میں تم راستہ بھٹک گئے تھے، بارش کی وجہ سے ہمارے مہمان بھی بہت پریشان ہو رہے تھے، تمہیں کچھ جوان لڑکیوں نے تنگ بھی کیا تھا، ان میں سردار کی بیٹی بھی شامل تھی جس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، وہ سب تمہارے بارے میں باتیں کر رہی تھیں، سب سردار نے سن لیا تھا۔
ہمارے قبیلے کے سردار بہت رحم دل اور نیک جن ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی اور اس کی سہیلیوں کو بہت ڈانٹا، جن کی وجہ سے تم راستے سے بھٹک گئے تھے. وہ تمہارے لیے پریشان ہو گئے تھے. اس علاقے میں اور بھی بہت سے جنات کے قبیلے آباد ہیں. اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اگر تم کسی انسان دشمن جن کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ تمہیں مار دیتا. اس لیے سردار نے مجھے تمہاری تلاش کے لیے بھیجا. میں تمہاری تلاش میں گھر سے باہر نکلا تو تم باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے تمہاری جان بچ گئی، ورنہ کوئی شیطان تمہیں دیکھ لیتا تو اب تک تم لقمہ اجل بن چکے ہوتے. سریش نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتایا. میں بہت عرصے کے بعد گاؤں میں آیا ہوں، اس لیے مجھے راستے بھی اچھی طرح سے یاد نہ تھے. میں نے شرمندہ لہجے میں اس سے کہا، یہ میری غلطی تھی کہ میں آدھی رات کے وقت ان اکیلے سنسان راستوں پر چل رہا تھا. تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہاری زندگی بچا دی ہے. ہم تمہیں یہاں قید نہیں رکھنا چاہتے تھے. کل سارا دن تم سوئے رہے. سردار نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں، لیکن تمہیں آرام کرتا دیکھ کر میں واپس چلا گیا اور پھر شادی کے کاموں میں لگ کر میں بھول گیا. مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ تم زندہ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس نے خوش دلی سے کہا. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. جنات کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ ہمدرد نہیں ہوتے بلکہ بہت شاطر اور شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. آپ کا تعلق جنات کے کس قبیلے سے ہے؟ میرے علم کے مطابق جنات تو انسانوں کو ناپسند کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتے ہیں. ذہن میں گردش کرنے والے سوال ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھ لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات انسانوں کے ازلی دشمن ہیں، لیکن جس طرح انسانوں میں شیطان اور نیک مسلمان پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نیک اور شیطان جنات پائے جاتے ہیں. شیطان جنات مسلمانوں کو تنگ کرنے اور اذیت دینے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن نیک جن ایسا نہیں کرتے. مومن اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں سے دشمنی نہیں کرتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کر. میں اپنے سب ملنے والوں کو اس بات سے ضرور آگاہ کروں گا کہ ہمیں جنات کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح ہم باقی انسانوں کا کرتے ہیں، کیونکہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جنات میں بھی شیطان اور نیک جن پائے جاتے ہیں. مجھے اس کا علم نہیں تھا. آپ سے ملنے کے بعد میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہے. میں آپ کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کی اجازت سے اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں. سریش کے جواب دینے پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار صاحب خود بھی تم سے ملنا چاہتے تھے. میں انہیں ابھی لے کر آتا ہوں. وہ تمہیں جنات سے الگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی مہمانوں میں سے تمہیں ناپسند بھی کرے تو تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکے. سریش نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد سردار اور ان کی بیوی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے. میرا دل کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنات میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. انہوں نے انسانوں سے بڑھ کر میری مہمان نوازی کی تھی اور میں تا عمر ان کا احسان مند ہو گیا تھا. سردار اس کی بیوی نے مجھے خوش دلی سے جانے کی اجازت دی. سریش نے میرے کپڑے مجھے دیے. اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرا بیگ اور فون بھی مجھے دیا گیا. اب تم آزاد ہو، جہاں پر بھی جانا چاہو جا سکتے ہو. ہم نے تمہیں قید نہیں کیا تھا بلکہ تمہاری مدد کی تھی. سردار نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا. ان کی تھپکی سے میرا سانس حلق میں ہی اٹکنے لگا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگے. سورج نے مجھے میرے گھر پہنچا دیا جہاں پر سب میرے لیے بہت پریشان تھے. میری گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج کروائی جا چکی تھی. میں نے اپنی گمشدگی کے بارے میں سارا واقعہ سنایا تو سب حیران رہ گئے. کسی کو بھی میری بات پر یقین نہ آ رہا تھا. جنات کی حویلی دکھانے کے لیے میں انہیں ندی کے قریب لے آیا، لیکن یہاں پر سوائے کھیتوں کے کچھ بھی نہ تھا. تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، صہیب نے طنز کرتے ہوئے کہا. مجھے کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جنات نے میری مہمان نوازی کس طرح سے کی ہے. کوئی اس بات پر یقین کرے یا نہ کرے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی. دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔